सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। कल ओवरसीज़ कन्वेंशन से आर्मी चीफ ने खिताब किया और बड़ा दबंग खिताब था जनाब, जहां पे उन्होंने ओवरसीज़ को पाकिस्तानी एम्बेसडर कहा, उन्हें ब्रेन ड्रेन के बजाय ब्रेन गेन कहा और आखिर में उन्होंने इस्लामिक आइडियोलॉजी से जुड़े रहते हुए जो इकबाल का शेर पढ़ा तो समझे मेला ही लूट लिया। कहते हैं कि अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। हम आर्मी चीफ की तकरीर के इनसाइट्स पर भी बात करेंगे। इसके अलावा हम अली अमीन गंडापुर जिनका जो खिताब है बड़ा दबंग है, लेकिन वो उसके इनसाइट्स क्या है रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अना भी खैर, कैफी हालुक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात। आपका भी हाल ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम गुड। अच्छा जी, पहले आर्मी चीफ के खिताब से ही बात कर लेते। काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने कल खिताब किया और इकबाल का जो फेवरेट मेरा शेर है वो पढ़ के तो उन्होंने मेला ही लूट लिया। आप बताएं क्या उनके इनसाइट्स क्या रहीं? देखिए, ये खिताब कल नहीं परसों हुआ था। कल उन्होंने उसकी जो वीडियो है वो रिलीज की है। बिल्कुल। और मैंने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि आर्मी चीफ हाफिज़ सईद आसिम मुनीर जो हैं वो अल्लाह ताला ने उनको ये सलाहियत जो है से नवाजा है कि वो एक बेहतरीन मुकर्रर हैं। बिल्कुल। उनके जो खिताब है वो इतना ज़्यादा कनेक्ट कर देता है अपने साथ। मैं तो पहले कई दफ़ा सुन चुका हूँ ना, ये कोई पहला खिताब थोड़ी था। मैंने तो इससे पहले मुतअद्दिद खिताब उनको सुना है और वो जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरीके से वो स्टार्ट करते हैं और जिस तरह की उनके अंदर एनर्जी होती है गुफ्तगू के अंदर, वो मतलब ये उनको अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत से नवाजा है कि जो कम लोगों को है। मैंने आज तक इतना बेहतरीन मुकर्रर नहीं सुना जितने हाफिज़ सईद आसिम मुनीर हैं। और मैंने उलमा इकराम को जब उन्होंने खिताब किया तो उलमा इकराम ने भी उनके लिए जो उनके हक में नारे लगाए हैं और उनका कदम बढ़ाओ हाफिज़ सईद आसिम मुनीर, हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह के नारे जो है वो उलमा इकराम नारे नहीं लगाते होते, लेकिन उन्होंने भी नारे लगाए और दे वर रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि वो देखिए उनका इस्लाम के हवाले से कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। उन्होंने कुरान की आयात उसके उर्दू ट्रांसलेशन भी करते हैं, उसकी जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करते हैं, अरबी भी उनको ज़ुबानी याद है। ही हैज़ अ कमांड ऑन मल्टीपल लैंग्वेजेस। आपको पता है कि वो अरबिक जो है वो बड़ी बेहतरीन राइटिंग करते हैं, ऐसी अरबिक लिख सकते हैं जो अरबी लिखते हैं। अच्छा। जो अरबी ग्रामर है उस पर भी उनको अबूर हासिल है। ही कैन स्पीक ऑल्सो जापानीज। हाफिज़ सईद आसिम मुनीर जापानीज पर भी, लैंग्वेज के ऊपर भी उनको कमांड हासिल है। उन्होंने पोस्टिंग रही उनकी जापान के अंदर, व्हेन ही वाज अ मेजर। ओके। तो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक अल्लाह ताला ने उनको ब्लेस किया है विद अ ग्रेट माइंड। बड़े विजनरी आदमी हैं और उनके इस खिताब के बाद जिस तरीके से उन्होंने बातें की, पहली मरतबा पब्लिक में आया तो पब्लिक उनके साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब इस बात के ऊपर जो है ना वो तहरीक इंसाफ के अंदर सफ़े मातम बच चुका है, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, पिट रहे हैं। और पिटना बनता है उनका कि जब उन्होंने देखा कि हमारे महात्मा से तो बहुत ज़्यादा बेहतर खिताब करते हैं ये, इनकी बात के साथ लोग जो है इनसे कनेक्ट हो रहे हैं। इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने उनके हक में नारेबाजी शुरू कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानीज ने क्यों नारे लगाए बताए मुझे? वो दीगर लोगों ने भी खिताब किया ना, बिल्कुल। उनके ओपीएफ मिनिस्टर ने खिताब किया, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जो नारे में लगाए वो आसिम मुनीर साहब ने लगाए। हालांकि ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, बिल्कुल, ही इज अ सोल्जर। और सोल्जर जब इतनी क्लैरिटी से बात करे और इस्लाम और रसूल और चीजों के हिसाब से लोगों को भी अंदाजा हो जाता है कि जो बंदा बात कर रहा है ये ऊपर ऊपर से बात कर रहा है या दिल से बात कर रहा है। तो उनकी बातें जो है ना वो दिल के अंदर समाई हैं। तो ये एक चीज थी आसिम मुनीर साहब की। और अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, अल्लाह ताला उनको अपने मिशन में कामयाब करे। वो जिस तरीके से पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल की तरफ लेके जा रहे हैं, जो आपको पता है SIFC भी उनका ब्रेन चाइल्ड है। जो मिनरल्स कॉन्फ्रेंस थी इसके पीछे भी उनकी दिन रात की अनथक मेहनत है। और ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो आपको मालूम है कि उसमें उन्होंने एक अपना रोल प्ले किया। और ये मैं किस तरह कह रहा हूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहते हुए सुना है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो लाउडली एंड क्लियरली 2-3 फंक्शंस में कहा कि इट्स अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ हाफिज सईद आसिम मुनीर शाह। बिल्कुल। अच्छा, अब ये देखें कि जनाब शहबाज गिल जैसे चवल आदमी, जो आदिल राजा भगोड़ा है उस जैसे जो चवल आदमी और ये दीगर लोग जब ये आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करते हैं तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि आसमान की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं। और मैं तो उनको कहूंगा कि मजीद थूको ताकि थूक तुम लोगों के मुंह पर पड़े।
لوگوں کو تمہاری اصلیت پتہ لگ گئی ہے. اور شہباز گل کو تو پارٹی سے بھی نکالے جانے کی خبریں وہ بڑی واضح آ رہی ہیں. اور محمود پیرزادہ کے حوالے سے تو میں کیا بتاؤں, یہ تو وہ آدمی ہے جس کو میں نے پہلے بھی چول کہا ہوا ہے, اور اس کو چول میں نے بالکل بجا کہا ہے, کیونکہ یہ ہز ورتھی آف اٹ. یہ ٹائٹل یہ اپنے نام اس نے خود کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو اس نے اپنے والد کے انگوٹھے لگوائے نا, وہ تو کیا ہی کیا. اس کے علاوہ اس سے متعلق یہ وہاں پر بھی جو یہ فنکشنز وغیرہ اٹینڈ کرتا ہے نا, بظاہر یہ عمران خان کے لیے کر رہا ہوتا ہے. یہ پیسے لے رہا ہے ان کے, یہ جس فنکشن میں جاتا ہے یہ اس کے پیسے لیتا ہے. وہ وجاد صاحب بھی جو ہے نا اس حوالے سے کچھ وہ بھی کہتے ہیں میں نے نوٹ دکھا میرا موڈ بڑھے. یہ پیسے نوٹوں کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں. یہ اتنا ویو مس کیا تو ہمارا اتنا نقصان ہو گیا, ہمارے پیسے پے کریں, ہم جہاں ہمیں جو نا فلاں ہوٹل میں ٹھہرائیں, ہم جو ایسے ہی آ گئے, ہم نے اپنے نقصان کیے ہیں. یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر اگر جو ہوسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار اب یہ کہہ رہے ہیں تو ان کو ٹھہرا دیا جائے, ان کو پیسے پکڑا دیے جائیں. وہ پھر پاؤنڈز جو ہیں یا ڈالرز جو ہیں ان کے ہاتھوں میں پکڑا دیتے ہیں. یہ اس کے معاش کے لوگ ہیں. یہ تو یعنی کہتے ہیں کہ ان کے لیے ان کا دین ایمان سب کچھ جو ہے نا کوئی نظریہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کو صرف چاہیے پیسہ. پیسہ پھینک تماشا دیکھ. اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں آرمی چیف کے بیان کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک دبنگ بیان ہے. ساؤنڈز لائک اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور میں اس کے کچھ الفاظ دہرا دیتی ہوں. انہوں نے کہا ہے جناب کہ تم ہمیشہ الیکشن میں دھاندلی کرتے ہو, 2024 میں بدترین دھاندلی کے ثبوت ہیں. تمہیں پاکستان میں الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ چاہیے. اصل میں حکومت تم نے چلانا ہوتی ہے, تم نے گرانا ہوتی ہے. اگر حکومت تم گراؤ اور چلاؤ تو پھر آئین کیوں ہے؟ اوکے, بالکل درست فرمایا انہوں نے. وہ ان کو الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ چاہیے ہوتے ہیں, تو پھر علی امین گنڈاپور بھی سلیکٹڈ ہے. اوکے ٹھیک ہے نا, تو باقی اگر سلیکٹڈ ہیں اور علی امین نہیں ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو باقی اگر 3 چیف منسٹر اور ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ سلیکٹڈ ہیں تو محترم پھر آپ بھی سلیکٹڈ ہیں. تو ہم تو آپ کی بات کو مانتے ہیں جی, ٹھیک ہے سب سلیکٹڈ ہیں, آپ بھی سلیکٹڈ. تو ان کے بارے میں بھی کچھ ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں نا کہ خان نے آؤٹ کر دیا ہے, جلد اعلان ہو جائے گا, ایسا کچھ ہوگا؟ نہیں, میرے خیال کے مطابق ان کے اچھے دونوں طرف جو ہے نا وہ وکٹ کے کھیلتے ہیں. یہ دونوں طرف ان کے اچھے تعلقات ہیں, چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اس وقت جو علی امین کی ضرورت ہے عمران خان کو, اور اس وقت علی امین کو ضرورت ہے عمران خان کی. اچھا ایک بات میں بتا دوں آپ کو, بالکل, اگر کوئی مذاکرات ہوئے, اگر کبھی بھی کوئی مذاکرات ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے, اس ٹائم تو کوئی مذاکرات نہیں ہے, اگر کبھی بھی مذاکرات ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے تو وہ مذاکرات ہوں گے وایا علی امین گنڈاپور. جی اوکے جی, اور کسی کے تھرو نہیں ہوں گے. کوئی اعظم سواتی, کوئی لیفٹ رائٹ جو ایکس وائی زیڈ نہیں ہوں گے. یہ مذاکرات ہوں گے تھرو علی امین گنڈاپور. صحیح. اچھا اور یہی دیکھیں کہ یہی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. جی اسٹیبلشمنٹ نہیں, مجھے لگ رہا ہے انہوں نے آرمی چیف کے اسے کہتے ہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا. مجھے لگتا ہے آرمی چیف کے دبنگ خطاب کے بعد انہوں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ اپنی بھی وہ گین کرنی تھی, تو اس کو تھوڑا سا انہوں نے وہ کیا بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. اب بات یہ کل کہہ رہے تھے کہ لوگ جو اولے پڑے ہیں, تو یہ اولے جو ہیں وہ آرمی چیف کے خطاب کی وجہ سے, مطلب بات کیسی کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. نہیں تو خیر بہت اولے اگر پڑے ہیں تو اسلام آباد میں پڑے, پنڈی میں تو نہیں پڑے. ہی از ریزائڈنگ ان راولپنڈی, آرمی چیف تو نہیں. مجھے تو بلکہ یہ لگتا ہے کہ بنی گالا کی ریزیڈنس جو ہے نا وہ خان صاحب کی تو اسلام آباد میں ہی ہے. اوورسیز کی پہلی بار اوورسیز کے تحفظات اور ان کے اس کو پہلی بار بہت اچھے سے ایڈریس کیا گیا. جیسے انہوں نے کہا نا کہ یہ برین ڈرین نہیں برین گین ہے, اور ہم اس کو انڈیفینٹ پیریڈ تک جاری رکھنے کے لیے خوش ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ وہ پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو انہوں نے کہا کہ آپ ریمیٹنس نہ بھیجیں. پھر مارچ میں انہوں نے $4 بلین کے تاریخی جو ہے وہ ریمیٹنس بھیج دیے, تو وہ بھیج دیے نا. تو کیا ہوا, یہ جوتی اتار کرنا منہ پر ماری ہے ان سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کرنے والوں کے منہ پر. پی ٹی آئی کے منہ پر جو ہے نا عملی جو ہے نا وہ چھتر پڑا ہے. اور کس نے مارا؟ اوورسیز پاکستانی. تو یہ وہی بات ہے کہ اب اوورسیز پاکستانیز جو ہیں بیسکلی کیا ہے, یہ لوگ ہیں محب وطن پاکستانی. ان کو پہلے امید کی کرن نظر آئی تھی کہ شاید پاکستان کو ٹریک پر ڈالے گا عمران خان, تو عمران خان کی وہ حمایت میں آئے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان تو جناب چوری جو اس کی ثابت ہو چکی ہے, کرپشن اور کرپٹ پریکٹس میں عدالت سے سزا یافتہ مجرم ہے, تو لہٰذا انہوں نے عمران خان کو اوکے بائے بائے کر دیا, ٹاٹا کر دیا. اور کرنا ان کا حق بجانے بجی. یہ بندہ قابل ہی اسی تھا,
دیکھیں بہت سے لوگ عمران خان کی اچھی باتیں سن کے تو اس کی طرف اٹریکٹ ہوئے بشمول میرے. جب باتیں تو عمران خان نے ہمیشہ بہت اچھی کی تھی, لیکن ان کے جو اس عملی اقدامات تھے وہ تمام اس سے اپوزٹ تھے. تو یہی بات ہے کہ عمران خان سے لوگوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ جناب جاؤ اب اپنا کام کرو. اچھا چلیے, اب علی امین جیسے آپ نے کہا کہ جب بھی مذاکرات ہوں گے تو علی امین کے تھرو ہی ہوں گے, تو اسی پر میں آپ یہ شیئر کرتی ہوں کہ آپ سے کہ بیرسٹر گوہر نے کل جو ہے وہ انٹرویو دیا اور انہوں نے کچھ چیزیں تھوڑی سی واضح کی, کیونکہ ایز اے چیئرمین ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک ہے, تو انہوں نے کہا نہیں ہے. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی اور سلمان اکرم راجہ کی کیا لڑائی اس بات پہ ہے کہ آپ کو ملنے نہیں دیا جاتا, ان کو ملنے نہیں دیا جاتا, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی اس پہ بھی انہوں نے بڑا ایک وہ کریٹ کیا ہے. اور کیا بات کی اس پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایشو اس لیے پاپ اپ ہوا ہے کہ 2 مہینے سے ہیئرنگز نہیں ہو رہی, تو اور جو ہم نے لسٹ دی ہے تو وہ اپنی مرضی سے کسی کو جانے دیتے ہیں, کسی کو نہیں جانے دیتے, تو یہ اس وجہ سے پاپ اپ ہوا. ادروائز ایسا نہیں ہے, مطلب کہ ہمارے درمیان کوئی فارورڈ. میں نے کل کہا تھا نا کسی کی ملاقات نہیں ہوگی, تو نہیں ہوگی. آپ دیکھیں میں نے کہا تھا فیصل چودھری ملے گا, وہ فیصل چودھری کی ملاقات ہوگی نا. سلمان اکرم راجہ روک رہے تھے, ملاقات ہوگی. اب تھرسڈے کو ملاقات نہیں ہوگی. علیمہ خان کو یہی کہا تھا نا کہ آپ کی تھرسڈے کو ملاقات کراتے ہیں, آپ جائیں. یہ کہہ کے اٹھی تھی نا, وہاں پہ کر لے علیمہ خان, کل جا کے ملاقات کر لیں. کل تھرسڈے ہے, کوئی ملاقات نہیں ہے. صحیح. ہاں اچھا, حماد اظہر نے بھی ٹویٹ کیا جناب, انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے بارے میں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ناپسندیدہ قرار دے دیا ہے. جیسا بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کا نہ میں منظور نظر ہوں اور نہ وہ ناپسندیدہ ہیں. نہیں یہ تو جو کہ ہے ہی نہیں. سلمان اکرم راجہ جیسے سیکرٹری جنرل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتے ہیں. کوئی سیاسی بندہ ہوتا نا, تکڑا بندہ ہوتا, وہ سوٹ نہیں کرتا وہ پی ٹی اے کا سیکرٹری جنرل ہو. ہاں پی ٹی اے کا سیکرٹری جنرل ایسا بندہ ہو جو خود نالائق ہو سیاسی طور پر, ایسا لائر نہیں, ایسا پولیٹیشین جو ہے وہ سیاسی بونا ہو, تو وہ تو سوٹ کرے گا نا ان کو. دیکھیں علی امین گنڈا پور جیسا چیف منسٹر سوٹ کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, ان کو سوٹ کرتا ہے بیرسٹر گور جیسا جو ہے چیئرمین, کیونکہ وہ بھی زیادہ انتہا پسند نہیں ہے, وہ ایسے ڈیسیژن نہیں لے سکتے, لیکن ابھی وہ اپنی کمانڈ اس طرح نہیں رکھ سکے پی ٹی اے کے اوپر. انفارچونیٹلی بیرسٹر گور کی بہت مخالفت چل رہی ہے پی ٹی اے کے اندر. بیرسٹر گور اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں. بیرسٹر گور کی لیگ پولنگ کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ بھی, بیرسٹر گور کی لیگ پولنگ اور بہت سے لوگ کر رہے ہیں. لہٰذا بیرسٹر گور کو تو ابھی تک ایسا چیئرمین تو بننے دیا گیا ہی نہیں ہے عملی طور پر. تو بیرسٹر گور نے اسی قسم کی بیانات دینے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے بحیثیت انسان تو وہ بیسیکلی ایسا شخص ہے جو پی ٹی آئی کو مشکلات سے نکال سکتا ہے اور ایک سافٹ فیس ہے. اور دیکھیں ان کا بدترین مخالف بھی نا بیرسٹر گور کے بارے میں کبھی غلط بات نہیں کرے گا. بیرسٹر گور جو ہے وہ ایک عزت دار آدمی ہے, وہ لوگوں کو عزت دیتا ہے اور اپنی عزت کرواتا ہے. تو یہ ان کی کامیابی بھی ہے اور یہ ان کی ناکامی بھی ہے, کیونکہ پی ٹی اے کے اندر اس طرح کے شریف آدمی جو ہیں وہ انفٹ ہوتے ہیں. نہیں, جو انہوں نے کہا کہ فارورڈ بلاک نہیں ہے, تو یہ ان کا کچھ سیاسی بیان کہیں گے اس کو. صحیح بات ہے, چیئرمین نے پارٹی کا ہے, اس نے یہی بولنا ہے نا فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے. فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے, بہت عرصے سے بنا ہوا ہے. اور یہ شیر افضل مروت صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک باتیں کی ہوئی ہیں. شیر افضل مروت صاحب کی بہت سی باتیں درست ہیں. اچھا, وہ درست باتیں کر جاتے ہیں, اور اسی بات کے اوپر ان کو پارٹی جو ہے وہ ناپسند بھی کرتی ہے, اسی وجہ سے وہ پارٹی سے آؤٹ بھی ہو گئے ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے. اچھا, آخری ہم ایشو کر لیتے ہیں اس کو ڈسکس, وہ یہ ہے کہ الیکشن, ضمنی الیکشن ہے, پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے اور پی ٹی آئی کے حامی جو ہیں ان کے درمیان مقابلہ سخت ہے. لال مالی اور صبا تالپور, تو کیا لگ سکتا ہے؟ لال مالی کس کی ہے جی؟ وہ جی ڈی اے پی ٹی آئی, ان کی حمایت یافتہ یعنی مشترکہ حمایت یافتہ ہیں. پی ٹی آئی کی چیز ہے نا. جی. اچھا. اور جو ہے صبا تالپور ہیں, جو کہ نواب یوسف تالپور کی ڈیتھ کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی. تو کیا لگتا ہے کون جیتے گا؟ رزلٹ آنا بھی باقی ہے. صبا تالپور جی. نواب یوسف تالپور اور ان کے جو بیٹے ہیں تیمور تالپور, ان کا ایک سیاسی مقام ہے, ان کی ایک حیثیت ہے, وہ اس علاقے میں اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں. نواب یوسف تالپور صاحب تالپور بڑے ٹرائب کے بڑے سردار ہونے کے باوجود بھی انتہائی ہمبل انسان تھے. ان میں وہ فیوڈل والی چیز نہیں ہے, وہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انہوں نے خدمت کی ہے پارٹی کی بھی اور عوام کی بھی. وہ پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ ساری زندگی وفا نبھائی ہے. وہ اپنی زندگی انہوں نے سرو کی ہے, کبھی لیفٹ رائٹ نہیں ہوئے. مشکل وقت بھی آیا تو وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اچھا, نہروں والے مسئلے سے ان کو کوئی ڈنٹ تو نہیں پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, صبا تالپور جی جائے گی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. سو ویورز, مزید انسائٹس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.